बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट में NA 75 दस्खत के हवाले से अदालती समाअत का अहवाल आप नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे। आज की अदालती कार्रवाई में जस्टिस उमरता बंदियाल की जानिब से सोशल मीडिया पर जो उनके खिलाफ कंपेन चली, ट्विटर पर जो उनके खिलाफ ट्रेंड चलाया गया, जस्टिस उमरता बंदियाल ने इस बात का शिकवा किया लीगी उम्मीदवार के वकील सलमान अकरम राजा से। आज की अदालती समाअत में इलेक्शन कमीशन के वकील और लीगी उम्मीदवार के वकील सलमान अकरम राजा ने अपने दलाइल में मुश्तरका तौर पर इम्प्रेशन का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। दोनों वकला का ये कहना था कि 20 प्रिजाइडिंग अफसरान लापता हुए और पोलिंग के रोज़ जो हल्के में वायलेंस हुआ, जो फायरिंग के वाक़यात हुए, इन वाक़यात से मजमूई तौर पर जो हल्के का रिज़ल्ट है वो मल्टीरियली अफेक्ट हुआ है। तो ये जो इम्प्रेशन का लफ्ज़ इस्तेमाल किया दोनों वकला ने, इस पर जस्टिस उमरता बंदियाल ने जो रिमार्क्स दिए, उससे बज़ाहिर ये लगता है कि इम्प्रेशन का ये लफ्ज़ मुसम्मिक नवाज़ और इलेक्शन कमीशन के लिए मसाइल और मुश्किलात पैदा करेगा। आज की अदालती कार्रवाई में जस्टिस मुनीब अख्तर की जानिब से इलेक्शन कमीशन के वकील और लीगी उम्मीदवार के वकील सलमान अकरम रजा की एक मरतबा फिर जो है वो सरजनश की गई है। आज जब अदालती कार्रवाई का आगाज़ हुआ, जस्टिस उमरता बंदियाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने दोबारा से इस अपील पर समाअत का आगाज़ किया। तो सबसे पहले जस्टिस उमरता बंदियाल ने लीगी उम्मीदवार नौशीन इफ्तिखार के वकील सलमान अकरम राजा से उनकी सेहत के बारे में दरियाफ्त किया। जस्टिस उमरता बंदियाल ने सलमान अकरम राजा को मुखातब करते हुए ये पूछा कि राजा साहब, आप सबसे पहले ये बताएं कि कोविड के बाद आप कैसा महसूस कर रहे हैं, क्या आप बेहतर महसूस कर रहे हैं? जिस पर सलमान अकरम राजा ने अदालत से ये बताया कि वो कोविड के बाद काफ़ी ज़्यादा जो है वो बेहतर महसूस कर रहे हैं। जिस पर जस्टिस उमरता बंदियाल ने सलमान अकरम राजा से ये कहा कि आप, बड़ी अच्छी बात है कि आप बेहतर महसूस कर रहे हैं, लेकिन हम आपसे आज ये उम्मीद करते हैं कि आपके जो दलाइल होंगे वो बड़े मुख्तसर और ब्रीफ होंगे। जिस पर सलमान अकरम राजा ने कहा कि आज वो भरपूर कोशिश करेंगे कि अपने जो दलाइल हैं उन्हें मुकम्मल कर लें और वो अपने दलाइल को ब्रीफ ही रखेंगे। सलमान अकरम राजा ने अपने दलाइल का आगाज़ किया कि लीगी उम्मीदवार के वकील अली असीम अली के जो वकील हैं शहजाद शौकत की जानिब से अदालत से ये बताया गया कि इलेक्शन कमीशन ने जो पूरे हल्के में री पोल कराने का हुक्म दिया, ये फैसला देने से पहले इलेक्शन कमीशन को एक इंक्वायरी, एक इन्वेस्टिगेशन कराना चाहिए थी। लेकिन सलमान अकरम राजा ने अदालत से ये कहा कि इलेक्शन कमीशन को किसी किस्म के शवाहिद रिकॉर्ड करने की ज़रूरत नहीं थी, किसी किस्म की इंक्वायरी कराने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि इलेक्शन के रोज़ जो हुआ, जो मिसकंडक्ट किया गया, जो ग्रेव इलीगैलिटी हुई, उसके बाद इलेक्शन कमीशन को किसी किस्म की मजीद इंक्वायरी कराने की ज़रूरत नहीं थी। और जो इलेक्शन कमीशन ने फैसला दिया है वो बिल्कुल दुरुस्त दिया गया है कि पूरे हल्के में दोबारा से रीपोल होना चाहिए। सलमान अकरम राजा ने अपने दलाइल में इलेक्शन एक्ट के सेक्शन 103 और 9 का हवाला भी दिया, जिस पर जस्टिस उमरता बंदियाल ने उन्हें मुखातब करते हुए कहा कि आपने जो सेक्शन 9 और सेक्शन 103 का हवाला दिया है, दोनों की जो वर्डिंग है उसमें बहुत सारा फ़र्क है। जस्टिस उमरता बंदियाल ने सलमान अकरम राजा से ये कहा कि आपने अपने दलाइल में आफ्ताब शाह मीरानी फैसले का हवाला दिया है। आफ्ताब शाह मीरानी केस के फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने 18 पोलिंग स्टेशन पर री पोल कराने का हुक्म दिया था, जबकि इलेक्शन कमीशन का जो फैसला जो यहाँ पर चैलेंज किया गया है PTI के उम्मीदवार की जानिब से, उसमें इलेक्शन कमीशन ने पूरे हल्के में री पोल कराने का हुक्म दिया है। आपके सामने सबसे बड़ी रुकावट यह है कि आप ये साबित करें कि जो 20 प्रिजाइडिंग अफसरान लापता हुए, जो वायलेंस के वाक़यात हुए, उससे पूरे हल्के का जो रिजल्ट है वो मल्टीरियली जो है वो कैसे अफेक्ट हो सकता है। इस वक्त सलमान अकरम रजा ने वहीदा शाह केस का हवाला दिया कि उसमें जो कैंडिडेट थी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, वहीदा शाह ने पोलिंग के रोज़ जो है एक प्रिजाइडिंग ऑफिसर को थप्पड़ मारा, खातून को थप्पड़ मारा, जिस पर इलेक्शन कमीशन ने जिस पर जो है वो जब ये मामला जिस पर अदालती कार्रवाई की गई तो अदालत ने ना सिर्फ उस पोलिंग को ख़त्म कर दिया बल्कि दोबारा से री पोल कराने का हुक्म दिया गया। सलमान अकरम राजा ने अपने दलाइल में कहा कि जो इंतखाबी अमल होता है उसके दौरान जो इलेक्शन स्टाफ होता है उसकी तकरीम को भी बरकरार रखना इंतहाई ज़रूरी होता है, और शफाफ इलेक्शन का तयन जो है वो सिर्फ पोलिंग के रोज़ से नहीं हो सकता, पोलिंग के पहले जो इंतज़ाम होते हैं उससे भी जो है वो साफ शफाफ इंतखाबात को यकीनी बनाया जाता है। सलमान अकरम राजा ने तासुर का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हुए अदालत में ये कहा कि जो फायरिंग हुई, जो 20 प्रिजाइडिंग अफसरान लापता हुए, उससे जो एक ग्रेव इलीगैलिटी जो है वो सामने आती है और तासुर मिलता है कि पूरे हल्के का जो रिजल्ट है वो मजमूई तौर पर अफेक्ट हुआ है। लेकिन जस्टिस उमरता बंदियाल ने उन्हें मुखातिब करते हुए दोबारा से कहा, क्योंकि आज भी सलमान अकरम राजा जो है वो अपने दलाइल को जो है वो शायद तूल देने की कोशिश कर रहे थे, बज़ाहिर ऐसा लग रहा था
جس پر جسٹس امرتا بندیال نے ان سے یہ کہا کہ آج آپ آدھے گھنٹے میں اپنے دلائل مکمل کر لیں، آدھا گھنٹہ آپ کو پہلے ہو چکا ہے، گزشتہ سماعت پر آپ اپنے دلائل جو ہے وہ مکمل نہ کر سکے، جس کے بعد جو پھر طوفان برپا ہوا، جو طوفان مچا، وہ آپ کے علم میں ہوگا۔ اور جسٹس امرتا بندیال نے کہا کہ آپ میرا پوائنٹ سمجھ گئے ہوں گے، آپ کے جو اصل پوائنٹس ہیں اس کے اوپر آپ بات کریں، جو آپ کے ٹھوس آرگومنٹس ہیں، ٹھوس پوائنٹس ہیں، اس سے آپ اپنے دلائل کا آغاز کریں۔ تو یہ جو طوفان کی بات کی جسٹس امرتا بندیال نے، ان کا اشارہ تھا جو سوشل میڈیا پر ان کے خلاف ایک شرمناک قسم کا ٹرینڈ چلایا گیا، اور ٹرینڈ کے بعد جس طرح سے پھر ٹی ویز کے اوپر، سوشل میڈیا کے اوپر ان کو ملان کیا گیا، اس بات کا ذکر کیا جسٹس امرتا بندیال نے سلمان اکرم راجہ کو مخاطب کرتے ہوئے۔ اس کے بعد سلمان اکرم راجہ نے کہا کہ میں اسی پوائنٹ کے اوپر آؤں گا کہ فائرنگ کے واقعات سے 20 پریزائڈنگ افسران لاپتہ ہونے سے کس طرح سے پورے حلقے کا رزلٹ جو ہے وہ ملٹیریلی افیکٹ ہوتا ہے۔ سلمان اکرم راجہ نے کہا کہ جو ڈسکا کا شہر تھا، وہاں کے 76 پولنگ اسٹیشن تھے، 76 میں سے 34 پولنگ اسٹیشن کے اوپر فائرنگ ہوتی رہی، اور جب شہر کے 36 پولنگ اسٹیشن کے اوپر فائرنگ ہوئی تو اس سے ایک تاثر ملتا ہے کہ پورے جو پولنگ اسٹیشن ہے وہاں پر جو ٹرن آؤٹ تھا، رزلٹ بھی عدالت کے سامنے موجود ہے۔ سلمان اکرم راجہ نے کہا کہ جو ٹرن آؤٹ ہے وہ تقریباً 35% سے کم رہا، ایسے بھی پولنگ اسٹیشن تھے جہاں پر ٹرن آؤٹ جو ہے وہ 19% تک بھی رہا ہے۔ تو اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ دیہی علاقوں میں جو ٹرن آؤٹ 50%، 52% سے زیادہ تھا، وہ شہری علاقے میں شہر کے پولنگ اسٹیشن پر 76 پولنگ اسٹیشن پر وہ 35% سے بھی کم رہا۔ اور ڈیزائن کا لفظ استعمال کیا سلمان اکرم راجہ نے اپنے دلائل میں کہ یہ سب کچھ سوچا سمجھا منصوبہ تھا جو یہ کنڈکٹ کرایا گیا، جس طرح سے الیکشن دھاندلی کا باقاعدہ ایک منصوبہ بنایا گیا تھا، جس پر جسٹس منیب اختر نے سلمان اکرم راجہ سے کہا کہ آپ الیکشن کمیشن کا فیصلہ نکالیں اور الیکشن کمیشن کے فیصلے سے ہمیں یہ دکھائیں کہ یہ منصوبہ ایک سوچی سمجھی سازش تھی کہ دھاندلی کرانی ہے، یہ بات الیکشن کمیشن نے اپنے فیصلے میں کہاں لکھی ہے۔ جس پر سلمان اکرم راجہ نے کہا کہ الیکشن کمیشن نے اپنے فیصلے میں کہا ہے کہ ووٹرز کے لیے جو کنڈیوسو انوائرمنٹ ہونا چاہیے وہ پولنگ کے روز نہیں تھا، 40 سے زیادہ پولنگ اسٹیشن کے اوپر فائرنگ کے واقعات ہوئے، 20 پریزائڈنگ افسران لاپتہ ہو گئے، انتظامیہ نے، چیف سیکرٹری نے، آئی جی پولیس نے الیکشن کمیشن کے ساتھ تعاون نہیں کیا۔ یہ تمام باتیں جو ہے وہ الیکشن کمیشن نے اپنے فیصلے میں لکھی ہیں، جس پر جسٹس منیب اختر نے کہا کہ یہ جو آپ باتیں اب بتا رہے ہیں یہ ایک سوچی سمجھی سازش سے ایک مختلف بات ہے، اس میں انتظامیہ کی ناکامی کے حوالے سے بات کی گئی ہے، کنڈیوسو ماحول کی بات کی گئی ہے، لیکن دھاندلی کا کوئی منصوبہ بنایا گیا تھا، اس کا ذکر الیکشن کمیشن کے فیصلے میں موجود نہیں ہے۔ آگے چل کے سلمان اکرم راجہ نے جو 20 پریزائڈنگ افسران لاپتہ ہوئے تھے ان کی موبائل لوکیشن کا ریکارڈ جو ہے وہ عدالت کے سامنے رکھنے کی کوشش کی، جس پر جسٹس منیب اختر نے ان سے یہ کہا کہ یہ جو آپ موبائل لوکیشن کا ریکارڈ جو 20 پریزائڈنگ افسران لاپتہ ہوئے تھے آج سپریم کورٹ کے سامنے آپ پیش کر رہے ہیں، عدالت الیکشن کمیشن کے فیصلے کے خلاف اپیل کی سماعت کر رہی ہے۔ عدالت میں کوئی 184(3) کی درخواست دائر نہیں کی گئی، اور یہ ہائی کورٹ بھی نہیں ہے کہ جہاں پر 199 کی ریٹ پٹیشن دائر کی جاتی ہے۔ تو یہ جو آپ ریکارڈ پیش کر رہے ہیں، جب الیکشن کمیشن نے NA 75 میں ری پول کرانے کا حکم دیا تو یہ ریکارڈ جو ہے وہ الیکشن کمیشن کے سامنے موجود نہیں تھا۔ تو جو ریکارڈ الیکشن کمیشن کے سامنے موجود نہیں تھا، اس ریکارڈ کا جائزہ ہم بینگ اے پلیٹ فورم کس طرح سے اس کا جائزہ لے سکتے ہیں۔ جسٹس امرتا بندیال نے ان سے یہ کہا، سلمان اکرم راجہ کیونکہ وہ جو دلائل دے رہے تھے عدالت یہ سمجھ رہی تھی کہ شاید ارریلیونٹ دلائل ہیں، جس پر سلمان اکرم راجہ نے کہا کہ آپ جو 20 پریزائڈنگ افسران کے لاپتہ ہونے کی بات کرتے ہیں، اس 20 پریزائڈنگ افسران کو سیکیورٹی اسکارٹ بھی فراہم کیا گیا تھا اور وہ لاپتہ ہو گئے، یہ آپ کا اچھا پوائنٹ ہے، لیکن جو وحیدہ شاہ کیس کا فیصلہ کا آپ نے حوالہ دیا ہے اس کا آپ پیراگراف نمبر 15 نکال کے پڑھیں، آپ کو پتہ چلے گا کہ گریو انلیگلٹی الیکشن کے پروسیس میں ہوتی کیا ہے، اور الیکشن کے عمل میں جو ایک الیکشن سٹاف ہوتا ہے اس کا کنڈکٹ کتنا اہم ہوتا ہے۔ تو آپ وہ پیراگراف پڑھیں، اور اس کے بعد پھر ہم جب الیکشن کمیشن کے وکیل آئیں گے اور علی اسد ملک کے وکیل شہزاد شوکت الجواب میں آئیں گے تو پھر ان سے اس معاملے کے اوپر جو ہے ہم سوالات کریں گے۔ پھر سلمان اکرم راجہ نے وحیدہ شاہ کیس کا جو پیراگراف نمبر 15 تھا وہ پڑھ کے عدالت میں سنایا، اور پھر ایک اور عدالتی فیصلے کا حوالہ دیا سلمان اکرم راجہ نے کہ الیکشن کمیشن نے ایک مقدمے میں 27 پولنگ اسٹیشن کے اوپر ری پول کا حکم دیا، لیکن جب وہ فیصلہ سپریم کورٹ میں چیلنج کیا گیا تو سپریم کورٹ نے پورے حلقے میں ری پول کرانے کا حکم دیا۔ سلمان اکرم راجہ نے ایک بات کا اعتراف کیا کہ الیکشن کمیشن کے پاس دو راستے تھے، ایک راستہ تو یہ تھا کہ جو 20 پریزائڈنگ افسران لاپتہ ہوئے تھے اور اس کے ساتھ ساتھ جو شہر کے 36 پولنگ اسٹیشن ہیں پر فائرنگ کے واقعات ہوئے اور ان 36 پولنگ اسٹیشن پر
فائرنگ کی وجہ سے پورے جو شہر کے 76 پولنگ اسٹیشن ہے وہاں پر ٹرن آؤٹ کم رہا، تو 20 اور 76 ملا کے 96 بن جاتے ہیں، اور 6 پولنگ اسٹیشن دیہات کے ہیں جہاں پر فائرنگ کے واقعات ہوئے، اور 7 پولنگ اسٹیشن دیہات کے مزید بھی ہیں جہاں پر ووٹنگ جو ہے وہ رکی رہی، جہاں پر کنڈیوسو انوائرمنٹ نہیں تھا، تو یہ 109 پولنگ اسٹیشن بن جاتے ہیں، جس پر الیکشن کمیشن اگر ری پول کرانے کا 109 پولنگ اسٹیشن پر حکم دے دیتا تو یہ بھی ایک مناسب فیصلہ ہوتا، لیکن انہوں نے کہا کہ الیکشن کمیشن کے پاس دوسرا راستہ یہ تھا کہ تمام حقائق کو دیکھتے کہ آئی جی نے تعاون نہیں کیا، چیف سیکرٹری نے تعاون نہیں کیا، جتنی بھی ڈائریکشن الیکشن کمیشن کی جانب سے انتظامیہ کو جاری کی گئی ان کی وائلیشن کی گئی، تو ایک براڈر پراسپیکٹ میں جو ہے الیکشن کمیشن نے اس معاملے کو لیا اور پورے حلقے میں ری پول کرانے کا حکم دیا، اور الیکشن کمیشن کا یہ فیصلہ عدالت کو برقرار رکھنا چاہیے۔ 1 گھنٹے میں سلمان اکرم راجہ نے اپنے دلائل کو مکمل کیا، جس کے بعد الیکشن کمیشن کے وکیل میاں عبدالرؤف نے اپنے دلائل کا آغاز کیا۔ میاں عبدالرؤف نے بھی 20 پریزائڈنگ افسران کے لاپتہ ہونے کے حوالے سے جو الیکشن کمیشن نے موبائل لوکیشن کا ریکارڈ جمع کرایا تھا اسے عدالت میں پیش کیا، اس پر بات کرنے کی کوشش کی، جس پر جسٹس منیب اختر نے انہیں کہا کہ یہ ریکارڈ ہمارے لیے غیر متعلقہ ہے، جب الیکشن کمیشن کے سامنے ریکارڈ نہیں تھا تو ہم اس کا جائزہ نہیں لے سکتے، جس پر سرزنش بھی کی گئی جسٹس منیب اختر کی جانب سے الیکشن کمیشن کے وکیل کی، لیکن پھر الیکشن کمیشن کے وکیل نے عدالت سے یہ کہا کہ جو 20 پریزائڈنگ افسران لاپتہ ہوئے تھے دراصل وہ حلقے سے باہر چلے گئے تھے۔ میں عدالت کے سامنے اس حوالے سے کچھ حقائق رکھنا چاہتا ہوں، اور یہ بھی کہا گیا کہ جو 20 پریزائڈنگ افسران لاپتہ ہوئے تھے انہیں سیکیورٹی الیکشن کمیشن کی جانب سے فراہم کی گئی تھی، گاڑی دی گئی تھی، اور جو گاڑی کا ڈرائیور تھا اس کا نمبر بھی الیکشن کمیشن کے پاس تھا، جو سیکیورٹی والے تھے ان کا نمبر بھی الیکشن کمیشن کے پاس تھا، اور پریزائڈنگ افسران کا نمبر بھی ہمارے پاس تھا، لیکن جب یہ لوگ لاپتہ ہو گئے تو نہ ڈرائیور کا نمبر جو ہے وہ آن تھا، نہ سیکیورٹی والوں کے نمبر آن تھے، اور نہ ہی پریزائڈنگ افسران کے نمبر آن تھے، سب کے سب نمبر جو ہے وہ آف تھے۔ آگے چل کے جسٹس عمر بندیال نے کہا کہ ریکارڈ کس کے پاس تھا، کیا یہ جو بیلٹ پیپر تھے اسے پریزائڈنگ افسران نے لے کے جانا تھا، تو یہ اس کا کیا پروسیس تھا، جس پر انہوں نے بتایا کہ یہ جو ریکارڈ تھا جو پریزائڈنگ افسران کے پاس تھا انہوں نے یہ لے کر آر او کے افسر کے پاس جانا تھا، لیکن ایک ایسا متبادل راستہ، طویل راستہ اختیار کیا گیا ان 20 پریزائڈنگ افسران کی جانب سے کہ جو ڈائریکٹ راستہ تھا وہ چھوٹا تھا، لیکن جو متبادل روٹ اختیار کیا گیا وہ لمبا بھی تھا، اور 10 پریزائڈنگ افسران ایسے تھے جو ایک مشکوک لوکیشن پر جا کر جو ہے وہ اکٹھے ہو گئے تھے۔ 93 پولنگ اسٹیشن پر الیکشن کمیشن کے وکیل نے کہا کہ 93 پولنگ اسٹیشن کے اوپر جو ہے وہ فائرنگ ہوئی، جس پر جسٹس منیب اختر نے کہا کہ آپ اپنے فیصلے کی حد تک رہیں کہ جو حقائق، جو باتیں الیکشن کمیشن نے اپنے فیصلے میں لکھی ہیں صرف ان کا ہی اپنے دلائل میں ذکر کریں۔ اس کے بعد الیکشن کمیشن کے وکیل نے اپنے دلائل میں کہا کہ اسلحے کی نمائش کو روکنا، ہوائی فائرنگ کو روکنا، انتخابی عمل کو پرامن طریقے سے یقینی بنانا، انتخابی عمل کی حفاظت کرنا، یہ انتظامیہ کی ذمہ داری تھی، اور جو کوڈ آف کنڈکٹ تھا اس کی خلاف ورزی کی گئی، نہ صرف پولنگ کے روز بلکہ پولنگ سے پہلے بھی کوڈ آف کنڈکٹ کی خلاف ورزی کی گئی، جس پر پی ٹی آئی کے جو امیدوار علی اسد ولی کو بھی نوٹس جاری کیا گیا تھا، انتظامیہ کو بھی نوٹس جاری کیے گئے تھے، اور انتظامیہ کو الیکشن ڈے کے حوالے سے خصوصی سیکیورٹی کے انتظامات کرنے کے احکامات بھی الیکشن کمیشن کی جانب سے جاری کیے گئے تھے، جس پر جسٹس عمر بندیال نے کہا کہ کیا پولیس کو جو سیکیورٹی کی ذمہ داریاں دی گئیں کیا الیکشن کمیشن اپنے اس تجربے سے مطمئن ہے۔ جسٹس عمر بندیال نے کہا کہ سیکیورٹی کے حوالے سے اگر آپ بات کریں گے تو اگر پولنگ سے پہلے آپ کو پتا تھا کہ سیکیورٹی جو ہے وہ مناسب فراہم نہیں کی جا رہی تو پھر الیکشن کمیشن کو اس سے بڑھ کے جو ہے وہ اقدامات کرنے چاہیے تھے۔ جسٹس عمر بندیال نے الیکشن کمیشن کے وکیل سے یہ کہا کہ آپ ریکارڈ سے یہ ثابت کریں کہ یہ جو سب کچھ ہوا، جو مس کنڈکٹ ہوا، جو آپ سمجھتے ہیں کوئی ڈیزائن اگر بنایا گیا تھا تو یہ آپ ریکارڈ سے ثابت کریں، کوئی دھاندلی کا منصوبہ بنایا گیا تھا، نہیں بنایا گیا تھا، یا اگر دھاندلی کے شواہد نہیں ہے تو پھر یہ دکھا دیں کہ جو قانون کی جو ہے وہ عملداری جو ہے وہ نہیں کی گئی، اور قانون کی عملداری میں سنگین قسم کی وائلیشنز ہوئی ہیں۔ جسٹس عمر بندیال نے کہا کہ 337 پولنگ اسٹیشن کے جو نتائج تھے وہ نوشین افتخار نے ایکسیپٹ کیے ہیں۔ ان 337 پولنگ اسٹیشن پر نوشین افتخار جو ہے وہ 3 سے 4 ہزار ووٹوں کے مارجن سے جیت رہی تھی، اور 23 پولنگ اسٹیشن کی پہلی درخواست جو ہے وہ نوشین افتخار کی جانب سے الیکشن کمیشن کو دی گئی تھی۔ الیکشن کمیشن ہمیں یہ بتائے کہ 360 پولنگ اسٹیشن پر ری پول کا حکم کیوں دیا گیا، اس حوالے سے الیکشن کمیشن کے سامنے مواد کیا تھا، محدود پولنگ اسٹیشن کے اوپر الیکشن کمیشن نے ری پول کرانے کا حکم کیوں نہیں دیا، جس پر الیکشن کمیشن کے وکیل نے عدالت سے کہا کہ الیکشن ایکٹ کی کئی ایسے سیکشن تھے جس کی خلاف ورزیاں ہوئیں، جس سے پورے حلقے کا رزلٹ جو ہے وہ ملٹیریلی افیکٹ ہوا ہے۔ جب لازمی قانونی ریکوائرمنٹ کے اوپر عمل نہ ہو تو پھر پورا جو رزلٹ ہے حلقے کا وہ افیکٹ ہو جاتا ہے، جس پر جسٹس عمر بندیال نے
یہ کہا کہ وائلنس، فائرنگ اور انٹیمیڈیشن سے کیا یہ مواد کافی تھا کہ پورے حلقے میں ری پول کرانے کا حکم دیا جاتا؟ اور یہ جو تاثر کا لفظ آپ استعمال کر رہے ہیں، تاثر کا لفظ استعمال کرنا بڑا خطرناک ہوتا ہے. جسٹس عمر بندیال نے کہا کہ عمومی طور پر تاثر کا لفظ جو ہے وہ عدلیہ کے استعمال کیا جاتا ہے، اور یہ اس لیے استعمال کیا جاتا ہے کہ عدالت جو بھی فیصلہ دے وہ فیصلہ جو ہے وہ ہوتا ہوا فیصلہ انصاف پہ مبنی بھی ہو، اور وہ فیصلہ ہوتا ہوا نظر بھی آنا چاہیے. یہاں پر جو تاثر کے حوالے سے لفظ استعمال کیا گیا ہے، ثابت یہ کرنا ہے کہ پورے حلقے کا رزلٹ ملٹریلی کیسے افیکٹ ہوا ہے. عدالت نے تاثر پہ نہیں جانا. اور جسٹس عمر بندیال نے بھی کہا کہ اگر تاثر کی بات کریں تو وحیدہ شاہ کیس میں جو تاثر تھا وہ زیادہ سنگین تھا، جس میں تھپڑ مارنے سے، پولنگ سٹاف کو تھپڑ مارنے سے جو پورے پاکستان میں اس کا امپریشن کیا وہ زیادہ گریو تھا. آج اس کیس کی سماعت کو کل تک ملتوی کر دیا گیا ہے، اور الیکشن کمیشن کے وکیل کو اور علی اسد ملی کے وکیل کو کل تک اپنے دلائل مکمل کرنے کی ہدایت کر دی گئی ہے. اور کل جمعے کا روز ہے، اور عمومی طور پر جمعے کا روز جو ہے وہ میں یہ لائٹر نوٹ میں بات کر رہا ہوں کہ نون لیگ والوں کے لیے بڑا بھاری ہوتا ہے. اور کل اس کیس کی سماعت مکمل ہو جائے گی. دیکھتے ہیں کل جب یہ سماعت مکمل ہوتی ہے تو عدالت کیا کوئی مختصر فیصلہ سناتی ہے یا اس فیصلے کو محفوظ کر لیا جاتا ہے.